الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے ریز ہینڈ کے آپشن پہ کلک کیجئے. جب آپ کے پاس مائک آ جائے تو پلیز میک شور کہ اس پہ ریڈ کراس لائن موجود ہو. جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے اینڈ رائٹ آفٹر دیٹ اپنا مائک بند کر دیجئے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے کلاس کے ماڈریٹرز کو. آج ہمارے ساتھ ندا موسیٰ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ انشاءاللہ ریڈنگ ایکٹیویٹی کرائیں گی، اور ساتھ میں سائمہ عدنان موجود ہیں جو ہماری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم پھر سے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے اور مزید اپنے تربیت اور اپنی تزکیہ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین بات سمجھا دے اور ہمارے عمل کو اس کے مطابق فرما دے. آمین.
इंशाल्लाह आज मैं आपकी क्लास लूँगी और जैसे कि हमने लेसन जो पोस्ट किया था फ़िक़्हुल क़ुलूब के ग्रुप्स में, उसके हिसाब से ये है कि उस्ताज़ा ने कुछ लेसन जो है वो पिछला ही रिवाइज़ कराया है। तो इंशाल्लाह कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हम पहले उस लेसन को रिवाइज़ करेंगे। हमारे लेसन का आगाज़ जो है वो पेज नंबर 17 से है और जो इबारत जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो है या नाइमन अला फ़िराश तक़सीर मता तुफ़ीक़ु मिन हाज़िल मरद। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और 3 किस्म की एक्टिविटीज़ मैंने आपके लिए प्लान की हैं। पहली एक्टिविटी ये है कि कुछ मैं अरबी पढ़ूंगी और आपने सिर्फ उसके मायने बताने हैं। जैसा कि हमने पहले भी हमें उस्ताज़ा ने समझाया और हमारा शौक भी है कि हम अरबी ज़बान को सीखें, तो इंशाल्लाह कुछ ऐसे अल्फाज से हम अब तक मानूस हो गए हैं जिनके मायने हमें आने चाहिए इंशाल्लाह। तो ज़रूर फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहली एक्टिविटी ये है कि आपने उर्दू में मायने बताने हैं, ठीक है? और अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो टाइप करें, अगर आप हैंड रेस करना चाहते हैं और हैंड रेस करके बताना चाहते हैं तो आप हैंड रेस करके भी बता सकते हैं इंशाल्लाह। फिर आपने अनम्यूट करना होगा, मैं आपका नाम लूंगी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे, ठीक है जी? तो लेट्स स्टार्ट। दुआ पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। या नाइमन अला फराश तक़सीर मता तुफ़ीक़ु मिन हादल मरद। यहाँ से अगर आपने गौर किया हो तो मुसन्निफ ने कुछ कमी करने वालों, कुछ कोताही करने वालों की तरफ इशारा किया है। यहाँ पर मुफ़र्रितीन, गाफिलीन और मौरिदीन। पहले बताइए कि मुफ़र्रितीन कौन है? जी, हैंड रेस करिए और जवाब दीजिए। जी, कमी करने वाले हैं। किस चीज में कमी करने वाले हैं? मैं दूं जवाब? जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? आमरा उरूज। जी आमरा बताइए। कम अताहुमुल्लाहु मिन आयति बय्यिनतिन फलम यस्तजीबू। जी, इसका क्या मायने है? कितनी ही आयतें अता की अल्लाह ने हमें आयत वाज़े, फलम तो क्या यस्तजीबू वो जवाब देते हैं। जी, इसका क्या मतलब हुआ? आपको क्या समझ में आया? जो अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमाई हैं उसके अंदर कमी कोताही करते हैं। कैसे करते हैं कमी कोताही? जो अल्लाह ताला ने फलम यस्तजीबू, जी, यानी नहीं वो जवाब देते हैं। जवाब देने से क्या मतलब है? यानी अल्लाह ताला कोई सवाल करते हैं और वो जवाब देते हैं? नहीं, अल्लाह ताला ने जो आयतें वाज़े कर दी हैं, बयान की है ना, वो उस पर जी, यकीन ठीक नहीं है। रखते। और अल्लाह ताला के जिक्र करने में कमी कोताही करते हैं। ये तो आगे आएगा ना, ये तो गाफिलीन में आएगा। मैं तो मुफर्रितीन की बात कर रही हूँ। जी, कोई और बताएगा? इब्तिसाम अनीस, आप बताएंगी? जी, लेकिन क्या कमी कोताही करते हैं, यही तो सवाल है। जी, आपकी आवाज कुछ कम आ रही है। जी, यहाँ पर मुझे पास मुख्तलिफ सवाल आ रहे हैं कि वो गौर व फिक्र नहीं करते, अल्लाह को पहचानते नहीं हैं। सुरैया रसूल कह रही हैं, वेरी गुड, ठीक है। अल्लाह के अहकाम को बजा नहीं लाते, यानी उन पर अमल नहीं करते, तो ऐसे लोगों को मुसन्निफ जो है वो मुफर्रितीन कहकर उनको पुकार रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। गाफिलीन कौन है यहाँ पर? जी, यहाँ पे आप सब चैट पे लिख सकते हैं कि गाफिलीन कौन है।
کیونکہ اسی کی اگلی جو لائن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ما اکثر الغافلین، وہ کس بات سے غافل ہیں؟ جی اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. ویری گڈ، الحمدللہ. اور اسی طرح انہوں نے آگے جو بات کی ہے کہ موردین وہ کون ہیں؟ اعراض برتنے والے. کس چیز سے اعراض برت رہے ہیں؟ ویری گڈ. عظما انور نے کہا کہ وہ شریعت سے اعراض برتنے والے ہیں. تو ایسے یہاں پر ہم کو ایک چیک لسٹ دی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم مفرطین میں تو نہیں آتے، یا ہم غافلین میں تو نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں اور ہم موردین ہوں، اعراض برتنے والے ہوں، یعنی شریعت کے احکام کھلے کھلے ہیں لیکن ہم اس کی جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہوں. تو یہاں پر ہم کو ایک طرح سے جگایا ہے مصنف نے اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے. اوکے لیٹس موو آن. سوال نمبر 2 ہے کہ یہاں پر عبارت کے اندر چونکہ آپ کی ریڈنگ ایکٹیویٹی ہے اور آپ نے معنی بتانے ہیں، تو اینسر الاداء فی ساحت المسلمین علوما مسموما، اس کے معنی آپ نے وربلی بتانے ہیں. جی کون ہاتھ؟ فائزہ امجد آپ بتائیں گی. اینسر الاداء فی ساحت المسلمین علوما مسموما، اس کے کیا معنی ہیں؟ جی فائزہ. فرزانہ آپ کا مائک کھلا ہے، آپ بتا دیجئے. جی کوئی اور بتائے گا؟ خالدہ آپ کا بھی مائک کھلا ہے، آپ بتا دیجئے. جی اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کے گھروں میں جو علوم پڑھے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، وہ بہت زہریلے ہیں. اور جی اس کا آپ نے ورڈ ٹو ورڈ، آپ نے اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ بتانا ہے. اس وقت ابھی ہم ورڈ ٹو ورڈ میننگ پہ کام کر رہے ہیں. یعنی ورڈ ٹو ورڈ میننگ بتانا ہے میں نے. جی جی بالکل. جی ایک سیکنڈ. انا من البلاء العظیم، بے شک یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. این ینصر الاعداء، کہ پھیلا دیے ہیں دشمنوں نے، فی ساحت المسلمین، مسلمانوں کے صحن میں، علوما مسموما، زہریلے علوم پھیلا دیے ہیں. وافکار، احسنتی، بارک اللہ فیکم. اوکے جی موونگ آن. اسی پیراگراف میں ورڈ ہے علوم کلھا غص حذیل، اس کے کیا معنی ہیں؟ انہی علوم کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ علوم کلھا غص حذیل. جی اس کا جواب کون دے گا؟ جی یاسمین ظہور آپ بتائیں گی. السلام علیکم. جی سعدیہ. فرزانہ بتا رہی ہیں، چلیں فرزانہ آپ بتا دیجئے. السلام علیکم، میں بتاؤں؟ وعلیکم السلام. جی علوم کلھا غص حذیل کے کیا معنی ہیں؟ ایسے علوم جو سارے کے سارے کوڑا کرکٹ ہیں، یعنی کہ بے فائدہ ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. موونگ آن. اسر الحزم، یہ کون بتائے گا؟ یہ میں بتاتی ہوں کہ ایسے علوم ہیں جو کہ جن کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے، یعنی کہ وہ فائدے کے نہیں ہیں، وہ ہضم. جی آپ کا نام کیا ہے؟ یاسمین ضرور. جی یاسمین آپ بتائیے. جی ایسے علوم ہیں جن کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. اوکے یہ کیا مطلب ہے کہ ہضم کرنا مشکل ہے؟ اب آپ اس پہ کچھ ریفلیکشن دیجئے. یعنی کہ ہلکے ہیں، ہلکے پھلکے ہیں، یعنی کہ کوڑا کرکٹ ہیں، ہضم نہیں ہوتے، سمجھ نہیں آتے. ہلکے ہیں اور ہضم نہیں ہوتے. ہلکی چیز تو جلدی ہضم ہو جاتی ہے. بے فائدہ ہیں، یعنی کہ کوئی مثال سے وضاحت کیجئے. کوئی ایسے علوم جو آپ کو نظر آتے ہوں کہ جو مشکل سے ہضم ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس پہ پچھلی دفعہ کافی ڈسکشن کیا تھا باجی کے ساتھ، تو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں ایسے علوم جو کہ مشکل سے ہضم ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ علوم ہے. جیسے یہ فلم انڈسٹری کے بارے میں لوگ پڑھتے ہیں، they go for direction, different kind of یہ جو علم حاصل کرتے ہیں، یہ ایسے علوم ہیں جن کا ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے
क्या मैं Okay. बताऊं? जी, और कौन बताएगा? सादिया बात कर रही हूँ। ऐसे उलूम जो वक्त खा जाते हैं, दिल को मुर्दा कर देते हैं, शक पैदा करते हैं और झगड़ों का ठीक है, बाइस होते हैं और देखिए नाफरमानी। हम इस वक्त सिर्फ एक वर्ड के ऊपर फोकस करें ना, फिर हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे के मीनिंग्स लेंगे, ठीक है? तो मैंने आपसे सिर्फ मिसाल पूछी थी कि ऐसे उलूम जो कि हजम करना मुश्किल है और उसका फायदा कोई खास नजर नहीं आता। जी, आगे चलते हैं। वयुरीसु शक्का वल हैरतु वल जदल, इसका क्या मतलब है? जी, अल्फाज मायने पे इस वक्त हम गौर कर रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं? वयुरीसु शक्का वल हैरतु वल जदल। जी, सरवर जहां आप बता दीजिए। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ऐसे इल्म हैं जो शक पैदा करते हैं और हैरत में डाल देते हैं, जो कुछ समझ नहीं आता, जिसकी वजह से झगड़े पैदा होते हैं, झगड़ों की तरफ ही बुलाते हैं। ऐसे बेफायदा इल्म हैं जो बारकल्लाह। ये बताइए कि ऐसा कोई इल्म जो आपको पता हो कि जो हैरत और शक में डाल देता है? ऐसी बातें देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पढ़ रहे हैं तो हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ना, हमें पता हो कि ये इल्म खतरनाक है, इसकी तरफ मैंने नहीं जाना, या मैंने इसकी तरफ किसी की रहनुमाई नहीं करनी या किसी को रोकना है उस इल्म से। तो वो कौन सा इल्म है जो हमें शक और झगड़े में डाल देता है? वो दीन का ही इल्म देख लें और दूसरे इल्म तो छोड़ें। आप दीन के इल्म में देखें कि जहाँ कहीं जाओ अलग अलग बात सुनने को मिलती है, तो समझ नहीं आता कि ये सही है क्या वो सही है, तो ये भी शक और हैरत में डाल रहे होते हैं, जिससे झगड़े पैदा हो रहे होते हैं। तो फिर हमारे पास की क्या है? अल्लाह और रसूल का इल्म, कुरान और सुन्नत जो है बेहतरीन इल्म है, जो हम अगर उसकी हम सही मालूमात लें तो हमें बेहतरीन इल्म हासिल हो सकता है उससे, जिसमें कोई शक और हैरत की बात नहीं है, जिसमें कोई झगड़ा नहीं है। ओके, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। हमारे पास और भी कुछ जवाबात आ रहे हैं जिसमें है कि इल्म नुजूम जो है या पामिस्ट्री जो है या एस्ट्रोलॉजी जो है, ये ऐसे उलूम है जो हमको शुकूक व शुबहात में डाल देते हैं। तसव्वुफ है और पामिस्ट्री है, ऐसे तमाम उलूम, इनसे हमें अपने आप को बचाना है। इसी तरह साथ साथ फिलॉसफी है, उम्मे उमामा ने लिखा कि फिलॉसफी जो है ये भी वन ऑफ दोज जो है वो स्टडीज है जो कि हमको शक और हैरत में डाल देते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। इन्हीं उलूम के बारे में मुसन्निफ कुछ और भी बयान करते हैं आगे जाके, और जो जुमला अब मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपने उसकी उर्दू में तर्जुमा करना है। फहिया कलाहमी जमलिन गस्सुन अला रअसी जबलुन व अर्रिन ला सहला फयुरतका वला समीनुन फयुनतका। इसके क्या मायने हैं? आपको मिल गया होगा। फहिया कलाहमिन जमलुन गस्सुन अला रअसी जबलिन व अर्रिन। जी, कौन जवाब देगा? सबा मुनव्वर, आप बताइए। जी, फहिया तो वो कलम ही ऊंट के गोश्त की तरह है, गस्सिन लोथड़ा है, अला रासिन चोटी पर, जबलिन पहाड़ की, वारिन सख्त मुश्किल में, ला सहला नहीं आसान, फयुर्तफा कि इस पहाड़ पे चढ़ा जाए, वला और नहीं समीना वो मोटा, फयुनतफा कि उसको निचोड़ के कुछ निकाला जाए। ठीक है, आपने शुरू से जो जुमला पढ़ा है उसको एक दफा फिर से अरबी से पढ़िए। फहिया कलम हिन जमलिन, तो वो इसको पढ़िए। कलहमिन सॉरी कलहमिन जी, कलहमिन जमलिन, तो वो ऊंट के गोश्त की तरह है। ठीक है। गसिन लोथड़ा है, अला रासिन चोटी पर, जबलिन वारिन सख्त पहाड़ की सख्त मुश्किल, ला सहला नहीं आसान, फयुर्तका के उस पहाड़ पे चढ़ा जाए, वला और नहीं समीना वो इतना मोटा, फयुनतका के उसमें से निचोड़ के कुछ निकाला जाए। शाबाश, बारकल्लाहु फीकुम। अब मुझे ये बताइए कि ये कौन से इल्म की तरफ इशारा कर रहे हैं? यानी वो ऐसा कौन सा इल्म है जो कि पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ है, वहां पर जाना भी मुश्किल है, और अगर पहुंच जाएं तो उस गोश्त के टुकड़े में से कुछ अगर निचोड़े भी तो कुछ हासिल नहीं होगा, या अगर हासिल हो रहा है तो बहुत कुछ कम हासिल हो रहा है। तो ये कौन सा इल्म है? जी, कौन जवाब दे रहा है?
جی کون جواب دے رہا ہے؟ सबा मुनव्वर आप जवाब देंगी? जी 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 ये इसका यही इल्म बता रहे हैं ना जो ये पीछे बताया गया इसके बारे में कि जिसका कोई फायदा नहीं है, ये जो इल्म दीन का है। जी तो ये इसका वो उन्होंने ऊँट के गोश्त की तरह तशबीह दी है कि वो ठीक है। एक तो उस तक एक तो पहुंचना इतना मुश्किल है, अगर उस तक पहुंच भी जाए तो उसमें से आप निचोड़ के मतलब कि कोई उसका आपको हासिल वसूल कुछ नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ पर जिस इल्म की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो दीन का इल्म है, जो कि सही तो है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता इतना मुश्किल है कि अगर वहां पहुंच जाया जाए, इंसान पहुंच भी जाए, तो वहां से कुछ अखज़ करना, एक तो पहुंचना मुश्किल, और अगर वहां पहुंच जाए तो उसमें से अगर कुछ निकालें, यानी उसके अंदर जो गुदा है या जो रूह है वो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मेरा आप सबसे सवाल ये है कि अब तक आपने जितना भी पढ़ा, इसी जुमले को अगर गौर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का ताल्लुक तालीम और तदरीस से है। आपको क्या लगता है कि जब आप किसी को किसी भी चीज की तरफ दावत दें, यानी दावत इल्लाह करें या दीन की बात बताएं, तो उस बात के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, यानी आपकी बात जो है वो कैसी होनी चाहिए? जी कौन बताएगा? रुमाना बताऊं? जी रुमाना आप बता दीजिए। जी मुझे जो समझ आता है, आप ये पूछ रहे हैं कि हम किस तरह से दीन की बात बताएं ना कि लोगों में अट्रैक्शन आए। जी बिल्कुल। और जी 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 बताइए। जी यही कि आसान तरीन बात करके खूबसूरत नरमी के साथ अगर हम बता रहे हैं तो ये अंदाज होना चाहिए, खैर ख्वाही होनी चाहिए, सबसे मेन जो है कि हम उसके खैर खा हों, वेल विशर हों। और दूसरा, मुझे अगर ये किताबों की और इल्म की बात करे थे तो इसमें मुझे यही लग रहा था कि जी अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं बता सकती हूँ? जी जी रूही आप बता दीजिए। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। जी आ रही है जी सबसे पहले तो हमें इल्म होना चाहिए, जो हम आगे बात बताएं उसका अच्छी तरह से। फिर दूसरा, हम दलील के साथ बताएं, जो भी बताएं कुरान और सुन्नत के साथ हम उसको दलील दे के बताएं, ताकि लोगों की आसानी से समझ आ जाए, और हम मारूफ तरीके से बताएं ताकि उनकी समझ आ जाए। ये तो बहुत सारी बातें हैं ना जो कि हम जमा कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि फहिया कलाहमी जमलुन गस्सिन अला रअसी जबलिन व अर्रिन ला सहला फयुरतका वला समीनुन फयुनतका। आपने इस जुमले में से अखज़ करना है कि हम जब भी किसी को दीन की बात बताएं तो वो कैसी होनी चाहिए। आप लोग तो बहुत सारी बातें बता रहे हो, यकीनन सारी ही दुरुस्त हैं, लेकिन इस जुमले में से आसान हो, ऐसी बात बताएं जो आसान हो, जो लेने में आसान हो, लोगों को हासिल करने में आसान हो। जी और दूसरी चीज क्या है? चले एक तो हो गया आसान होना चाहिए, दूसरी चीज क्या है? लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, उनका अमल आसान हो, वो अमल करने के लिए तैयार हो जाए। जी दूसरी चीज क्या है? इसमें एक पॉइंट अगर आप इजाजत दे तो मैं ऐड कर दूं। जी शैला बताइए। जी मैं कह रही थी कि ऐसी बात हो जो अमल के मुताबिक हो, ताकि उसमें से अख्ज़ करना उनके लिए आसान हो। हम बताएं कि इसमें अमल की क्या बात है, ताकि लोगों के लिए उस पर अमल करना आसान हो गया ना, कि उसमें ऐसा नहीं है कि इसमें से निचोड़ के कुछ निकाला जा सके। ये भी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आप इसी जो चीज है कि वला समीनुन फयुनतका, यानी उसका गूदा नहीं निकलता और उसके अंदर रूह कोई नहीं है, तो इस बात से बताइए कि क्या समझ में आ रहा है? रूह कैसे डाली जाती है अल्लाह की बात में? आप सब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो हम इस वक्त जो हम इबारत को देख रहे हैं उससे हमें एक बात ये पता चल रही है कि बात आसान होनी चाहिए। और दूसरी क्या चीज होनी चाहिए? वला समीनुन फयुनतका। जी कौन बताएगा? अब आप लोग शायद मेरा इशारा समझ गए होंगे। मैं बताऊं आपको? जी माहजबी, खैर, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि जब बात नरमी से की जाती है तो वो दिलों को छू जाती है, और जब नरमी कब आती है आपके अंदर? जब आप खुद बाअमल होते हैं, तो अमल आपका बदलता है, तो सुभान अल्लाह आपके अंदर नरमी आती है। तो जब नरमी होती है तो फिर लोगों के दिलों को वो बात छू जाती है।
تو پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور الفاظ آسان ہونے چاہیے. جیسی آڈینس ہے اگر آپ اس کو اسی طرح کے ورڈنگ میں سمجھائیں گے تو وہ ان کو بہت اچھی لگے گی, پھر وہ عمل بھی. الحمدللہ میرے پاس یہاں پہ بڑے اچھے اگزامپلز آ رہے ہیں, جوابات آ رہے ہیں کہ ڈیلی لائف ایگزامپلز کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھائیں. یعنی ہم بہت دفعہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ کتابی باتیں ہوتی ہیں, تو کتابی باتوں سے نکلیں اور روح اسی وقت آتی ہے جب ہم کوئی عمل کی بات کر کے دکھاتے ہیں. اور یہ آپ سب نے بہت دفعہ جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بہت دفعہ جب ہم کسی کو کوئی بات بتانے لگتے ہیں تو وہ موسٹلی ہمارا عمل ہی ہوتا ہے, تو ہمارا عمل ہمیں یاد رہ جاتا ہے. تو اس لیے اگر ہمارا عمل خود درست ہوگا تو ہماری زبان پر آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ آسانی والی ہوں گی, نرمی والی ہوں گی, اور ڈیلی لائف ایگزامپل سے اور جو پریکٹیکل مثالیں ہیں وہ ہم ریلیٹ کر سکیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ آپ سب اس پوائنٹ کو سمجھ گئے, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اور آگے بڑھتے ہیں. آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے اگلے پیراگراف میں جہاں پر امہات کتب الدین المعروف النسب کی بات کی گئی ہے, تو وہیں پر آگے جا کر اس کے اگلے پیراگراف میں جلوہا کہاتب اللیل کی بات کی گئی ہے. یہ کون ہے جلوہا کہاتب اللیل؟ جی کون جواب دے گا؟ جی جن لوگوں نے جواب اب تک دے دیا ہے اور ان کی ٹرن آ گئی ہے ہینڈز کو ڈاؤن کر لیجیے پلیز. بچی میں بتاؤں؟ سیما عصمت خان آپ بتائیے. جی جو ایسے ہے کہ جیسے رات کے اندھیرے میں کوئی وہ جنگل میں چننے کے لیے جاتا ہے نا چیزیں, تو وہ اس میں ظاہر ہے وہ الٹی پلٹی سب چیزیں نظر صحیح طرح نہیں آ رہا تو الٹی پلٹی چیزیں سب لے کر آ جاتے ہیں. مطلب یہ کہ جو چیز آپ پیش کریں اس کو پیور ہونا چاہیے اور ٹو دی پوائنٹ فوکسڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور لفظ جو کہ آپ جو کہ استاذہ نے ہمیں بتایا کہ اس میں سے کیا چیز آؤٹ ہو جاتی ہے جب آپ کوئی بھی چیز چننا شروع کر دیتے ہیں, اور جیسے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یجمع الغص والسمین والصحیح والسقیم, یعنی اس نے جب ایندھن اکٹھا کیا تو وہ چھوٹا اور پتلا اور موٹا اور صحیح اور بیمار اور خوبصورت اور بدصورت یہ سب بھی جمع کر لیا. تو کیا چیز آؤٹ ہو گئی پھر؟ جو صحیح والی چیز تھی جس کو کہ کرنا چاہیے تھا سلیکٹ کر کے, وہ چیز آپ نے چھوڑ دی, کیونکہ جب بہت زیادہ کچرا اکٹھا ہو جائے گا تو اس میں اگر وہ ایک آدھ کوئی صحیح چیز آ بھی جائے گی تو وہ نظر نہیں آ پائے گی. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بغیر کسی میزان کے اس نے علم جمع کر لیا. یعنی کچھ ایسے علماء بھی ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی میزان کے علم کو جمع کیا. اور میزان جو ہے وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے ہم کو؟ یہاں پر سریہ رسول کہہ رہی ہیں کہ اوتھینٹسٹی جو ہے وہ علم کا اوتھینٹک ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور خیر کی بات کو چھوڑ دیا, یہ خلود نے کہا ہے. اور اسی طرح الحمدللہ قرآن اور سنت جو ہے وہ برجیز کہہ رہی ہیں کہ قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ علم کو چنا نہیں گیا. یعنی بہت ساری باتوں کو فضائل کے طور پہ جمع کر لیا گیا, لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کی قرآن میں اور سنت میں ہم کو کیا دلیل ملی. ٹھیک ہے, اوکے جی چلیں. اب ہم تھوڑی سی اپنی سیکنڈ ایکٹیویٹی کی طرف آ جاتے ہیں, اور سیکنڈ ایکٹیویٹی ہماری یہ ہے کہ الحمدللہ آپ سب نے بہت اچھے سے الفاظ کے معنی بتائے, اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عربی, میں اردو ترجمہ پڑھوں گی اور آپ نے اس کی عربی کی ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے پہلی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ اور غلام نہیں ہے اس کے لیے کہ اپنے نفس اور وقت کے ساتھ کچھ کرے مگر اپنے مالک کے اذن کے ساتھ. اس کی عربی پڑھ کے سنانی ہے آپ نے. میں سناؤں باجی عربی؟ جی مزنا آپ سنائیے. جی. والمملوك ليس له أن يتصرف بنفسه ووقته إلا بإذن ملكه. پھر سے پڑھیے. والمملوك ليس له أن يتصرف بنفسه ووقته إلا بإذن ملكه. مالكه. جی الف مشروط. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی آگے میں پڑھتی ہوں ایک اور عبارت, اور پھر کوئی ہینڈ ریز کرے اور پھر بتائے اس کا کیا اس کی عربک ہے. بہت کم ہیں ایسے جو فک کے گھوڑے پر سوار ہوں,
اور پھر اس کے شہ سوار بن جائیں. اور کتنی کتابوں کے پیٹ ایسے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں رنگ برنگی چیزوں سے، یعنی اونٹ پٹانگ علم جو ہے وہ ان کے اندر بھرا ہوا ہے. سونا اور مٹی بھی ملا ہوا ہے، اور بھر گئے ہیں صحن اچھے اور ردی سے، اور خوبصورت اور بدصورت سے، اور عمدہ اور خبیث سے. آپ کو عبارت اگر مل گئی ہے تو آپ اپنا ہینڈ ریز کیجئے. جی کون ہے؟ نوید طلعت. چلیے ریحانہ نگہت کو موقع دے دیتے ہیں. چلے آپ بتائیے. جزاک اللہ خیر. وَقَلَّ مَنْ رَكَبَ مَتْنَ الْفِقْهِ فَصَارَ فَارِسًا وَمَا أَكْثَرَ مَا حَمَلَتْ بِطُونِ الْكُتُبِ مِنَ الْغَصِّ وَالسَّمِينِ وَالذَّهَبِ. رک جائیے دوبارہ سے پڑھیے اسی عبارت کو. وَقَلَّ مَنْ رَكَبَ مَتْنَ الْفِقْهِ فَصَارَ فَارِسًا وَمَا أَكْثَرَ مَا حَمَلَتْ بِطُونِ الْكُتُبِ مِنَ الْغَصِّ وَالسَّمِينِ. بطون الكتب من الغث والسمين والذهب والتين وملأ الساحة بالجيد والرد والحسن والبقي والطيب والخبيث. والحسن سے پھر سے پڑھیے. والحسن والقبیح والطیب والخبیث. بارک اللہ فیکم. اوکے جی لیٹس موو آن ٹو another عبارت. چلیں جی یہ کون سنائے گا کہ کتنی ہی کتابیں ایسی ہیں جو سر درد کر دیتی ہیں، عقل کو بگاڑ دیتی ہیں، ایمان میں اضافہ نہیں کرتی اور رحمان کی اطاعت کے لیے آمادہ نہیں کرتی. تو ان کتابوں کی قیمت ایسی ہے جیسے کوئی ورقہ ہوا میں اڑا جا رہا ہو اور اس پر کچھ لفظ لکھے ہوں، کیونکہ وہ اقوال، حکایات اور شک و شبہ میں ڈھالنے والی باتوں کے سیلاب ہیں جو چھوڑ دیتی ہیں ایک مسلمان کو راہ میں حیران اور پریشان، سرکردہ، پیدا کرتی ہیں غفلت، جھگڑے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنا، نہ دلوں کو حرکت دیتی ہیں اور نہ اعضاء کو اطاعت اور عبادت کے لیے آمادہ کرتی ہیں. جی کس کو عبارت مل گئی؟ چلیے صوبیہ آپ کو موقع دیتے ہیں. جی وما أكثر المصنفات التي تستع الرؤوس وتفسد العقول لا تزيد في الإيمان ولا تبؤس لطاعة الرحمن فهي پھر سے پڑھیے. ولا تبؤس ولا تبعث لطاعة الرحمن فهي لا تساوي الورق الذي كتبت عليه لأنها سيل من الأقوال والحكايات والشبهات التي تدعو المسلم تائها حيرانا تولد الغفلة والخصومة والتناحر ولا تحرك القلوب والجوارح للطاعة والعبادة. زبردست، بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. یہ مجھے بتائیے کہ اس عبارت میں مصنف جو ہیں وہ کچھ کتابوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو انہوں نے جو چیز وہ چاہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا کچھ تو ثبوت ہونا چاہیے نا، تو وہ ثبوت کہاں سے کہاں نظر آئے گا کہ کسی نے علم واقعی حاصل کیا ہے؟ جی وہ ہماری اطاعت اور ہماری عبادت میں نظر آنا چاہیے نا، کہ جو علم حاصل کیا وہ پھر عمل میں بھی آئے، اور پھر اس سے ہمارے عمل کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اعضاء کے ذریعے ہی ہم اس کا اظہار کرتے ہیں نا اپنے دل کو. جب دل کھلے گا تو ہمارے اعضاء بھی کام کریں گے، پھر وہ عمل ہم سے ہوگا، چاہے وہ عبادت کے لیے ہوگا یا اطاعت کے لیے ہوگا. بارک اللہ فیکم، بہت پیارا جواب دیا ہے آپ نے، جزاک اللہ خیرن کثیرا. اچھا جی، اور ایک اور ہم نے ایک عبارت پیچھے چھوڑی ہے، سوری میں نے مس کر دی. وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کہاں یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کرنا آسمان کی بلندی پر جانا ہے اور غیر اللہ کی بات کرنا ایسا ہے جیسے زمین پہ رہنا. یہ اس کی عربی کون پڑھ کے بتائے گا، اور اس کو محسوس بھی کریے اس بات کو.
جی کون بتا رہے؟ ہمارے پاس کافی ہاتھ اٹھے ہوئے. ادیبہ آصف کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھ کے سنائیں. جی سعدیہ احمد آپ کا مائک کھلا ہے, آپ بتا دیجیے اگر آپ کو عبارت مل گئی ہے تو. دعوت الخلق الى اللہ کل ھذا فوق ذلك بکثیر واولی منہ بل هو اجل مقصود وما بینہما کما بین السماء والارض. شاباش, ویری گڈ, بہت پیارا پڑھا ہے آپ نے, الحمدللہ. اچھا جی, اب ایسا کرتے ہیں کہ مقصود الاعلیٰ کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. جی وہ کہاں لکھا ہے مقصود الاعلیٰ کیا چیز ہے؟ یہ اس کی عربی کون پڑھ کے بتائے گا؟ میں بتاؤں. جی شمیم آپ بتائیے. لا ان المقصود الاعلی ومقاصد الشریعۃ العظمی من معرفت اللہ باسمائہ وصفاتہ وافعالہ ومعرفت دینہ وشرعہ ومعرفتہ وعدہ ووعیدہ وثوابہ وعقابہ وعبادتہ وطاعتہ وتعلیم المسلمین احکام دینہم ودعوت الخلق الی اللہ ودعوت الخلق الی اللہ کل ھذا فوق ذلک بکثیر. جی ٹھیک ہے, الحمدللہ. یہ بتائیے کہ مقصود الاعلیٰ ہے کیا؟ اتنے سارے علوم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف نے علوم مسموعہ کے بارے میں بتایا, مسمومہ کے بارے میں بتایا کہ وہ زہریلے علوم ہیں. پھر انہوں نے کچھ اپنی نظر دوڑائی دین کے علوم کی طرف, اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ تو ان میں کچھ خیر نہیں ہے, کچھ میں اوتھینٹسٹی نہیں ہے, اور کچھ جو ہیں وہ مشکل ہیں حاصل کرنا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انہوں نے بتایا کہ کیسی کیسی کتب لکھی گئی ہیں, اور اب ان کا جو اشارہ ہے وہ مقصود الاعلیٰ کی طرف ہے کہ اس علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اب آپ اس کا اردو میں ترجمہ بتائیے کہ وہ کیا ہے, وہ مقصود الاعلیٰ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا, اس کے ناموں کے ساتھ, اس کی صفات کے ساتھ, اس کے افعال عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا, پہچان حاصل کرنا. اور ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ معرفت جو ہے وہ ہمیں اللہ کے ناموں سے ہی اس کی ہوگی, اور انشاءاللہ ہم اس کتاب میں آگے جا کے پڑھیں گے بھی. اور اسماء الحسنہ کو بھی آپ ویب سائٹ سے سن سکتے ہیں. الحمدللہ استاذہ نے بہت ماشاءاللہ اچھے سے پڑھائے, اور اس کا ایپ بھی ہے. اور آگے معرفت کس کی ہے, یعنی اللہ کی معرفت تو اس کے ناموں سے ہے, اس کی الوہیت سے ہے, اس کی ربوبیت سے ہے. اور اس کے علاوہ معرفت ہمیں اور کس چیز کی حاصل کرنی ہے؟ دین اور شریعت سے جو احکام ہے ان کے ذریعے سے معرفت حاصل ہوتی ہے, قرآن کے ذریعے سے, سنت کے ذریعے سے معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. زبردست, آگے بتائیے, آگے کس چیز کی معرفت ہے؟ معرفت ہے کہ ہم جو احکام دین کے ان کو مسلمانوں تک پہنچائیں, دعوت خلق کریں, اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں, تو بھی ہمیں اللہ کی معرفت. آپ نے جواب عبارت سے دینا, عبارت سے دینا, اسی عبارت کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. ہمیں اس کے یہ پتا ہو کہ عذاب اور ثواب جو ہے اس کا ہمیں علم ہوگا, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی, ہمیں پتہ چلے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے ذریعے سے ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے, اس کی اطاعت کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب پہچان ہوگی تو عبادتیں اور ہماری اطاعت جو ہے وہ اس میں بھی خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. ہم اپنے جو ہم نے ریویژن کیا ہے اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں, اور اب آپ نے جو نیا اپنا سبق پڑھا تھا انشاءاللہ اس کا جو ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ سائمہ باجی کرائیں گی. تو اوور ٹو سائمہ باجی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب سے یہ ایکٹیویٹیز کر کے مجھے بہت مزہ آیا, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ کتاب جو ہے وہ آپ کے اندر ابزارب ہو رہی ہے. اوور ٹو سائمہ باجی. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ ندا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. جی ہم پیج 20 سے ہم سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. جی ہم فرسٹ پیراگراف پہ ہم آتے ہیں پیج نمبر 20 کے. وَلِمَا كَانَ هَذَا سَلْمًا فِي الدِّينِ. پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں سلمن کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیں گے آپ لوگ کہ سلمن کے معنی کیا ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو آگے جا کے دیکھیں گے کہ سلمن ہوتا کیا ہے. جی سورہ رسول آپ جی نوید انمیوٹڈ ہے. نوید آپ جواب دے دیجئے. بلکہ سوریا اوکے سوریا از انمیوٹڈ. سوریا آپ پلیز بتائیے. سلمن یعنی رکھنا ڈالتی ہیں, بادہ ڈالتی ہیں دین کے علم میں. ٹھیک ہے, کیا چیز, اب یہ بتائیں کہ کیا چیز دین کے علم میں جو ہے, کیا چیز دین میں ہمارے رکھنا ڈالتی ہے. جو پیچھے ہم لوگوں نے کتابوں کے بارے میں پڑھا, زہریلے علم کے بارے میں پڑھا, وہ ساری چیزیں ہمارے دین میں جو ہے وہ رکھنا ڈالتی ہیں. جی بالکل شاباش. اور اس میں جو ہے جیسے پیج نمبر 19 کے آخر میں جو سٹارٹ ہوا تھا نا, یہ جو یہاں پہ بات تھی فعلم اصول الدین و معرفت اللہ باسمائی و صفاتی و افعال, یہاں پہ جو ڈفرنٹ معرفتیں ہیں, جو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں جن کو ابھی ہم سب کو جاننا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو نہ جاننا, اس کو نہ سمجھنا, اور اس میں صرف اگر ہم سمجھتے بھی ہیں تو ہم سپرفیشلی صرف اوپر سے سمجھتے ہیں, ہم اس کی ڈیپتھ میں اترتے ہی نہیں ہیں. اور یہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم نے کہاں پہ, ہمیں کہاں سے مل سکتی ہیں. جی پرائمری سورسز سے. ٹھیک ہے, جی تھینک یو. جزاک اللہ خیرن کثیرہ, بارک اللہ فیکی. جی نغمانہ آپ جواب دیجیے پلیز. جی اس میں جو آ رہا ہے نا کہ یہ علوم حاصل کرنے کے لیے ہمیں فیملی سورسز جو ہے, ہمیں قرآن و حدیث جو ہے ان کو دیکھنا پڑے گا, اور دلائل سے جو علم ہے وہ حاصل کرنا پڑے گا. اوکے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ پیراگراف میں سے پک اپ کر سکتی ہیں پیج نمبر 20 پہ جو پیراگراف ہے, یہ جو آپ جو بات کہہ رہی ہیں یہ پیج نمبر 20 پہ بھی ہے. جی اوکے, ہم منزہ ڈار پہ آتے ہیں. منزہ آپ بتائیے پلیز, عربک میں جواب دیجیے گا آپ. جی السلام علیکم. اردو میں پلیز ریپیٹ کر دیں آپ. یہ جو سارے جیسے انہوں نے بات کی ہے, ابھی آپ کی ساتھی نے بات کی ہے نا کہ معرفتوں کی بات کی ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف معرفہ ہیں, اور یہ ساری جو ہیں انہوں نے صحیح بات کی ہے, پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کتاب اور سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس پیراگراف میں پیج نمبر 20 پہ کہاں پہ یہ بات ہوئی ہے, عربک میں بتائیں گی آپ جواب اپنا. پیج نمبر 20 پہ اسٹارٹ میں اگر ہم دیکھیں معرفت دینی و شرعی و معرفت الیوم الآخری وما فيه من البعث والحشر والحساب والجزاء والجنة والنار ومعرفة قصص الأنبياء الله ورسله آگے اس کا ونحو ذلك من یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا جواب. ونحوی ذالک, اور اسی قسم کی باتیں پڑھیں آپ. ونحو ذلك مما سماه الله في كتبه فقها وحکمتا وعلما وضیاء ونورا وہدا ورحمتا وشفاء. اوکے سوری میں نے آپ کو کٹ شارٹ کیا. یہاں پہ یہ بتائیے کہ اس میں کیا تھا, یہ کی ورڈ کون سا تھا. ذالک مما سماہ اللہ فی کے آگے کیا ورڈ آ رہی, کتاب ہی, یعنی اللہ کی کتاب میں یہ سارے علوم جو ہیں یہ موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں کیا ہے کہ ہم ایز اے سبجیکٹ ان علوم کو نہیں پڑھ رہے, ان معرفتوں کو نہیں حاصل کر رہے. ہم اگر قرآن کو بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم اس طرح سے تدبر کی نظر سے نہیں پڑھ رہے, تفکر نہیں کر رہے, اس پہ تعقل, ہم اپنا عقل نہیں استعمال کر رہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ سارے علوم جو کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں, یہ ساری چیزیں اگر ہم غور و فکر سے کام لیں تو وہ جو ہے اس وجہ سے ہمارے اندر جو ہے اتر نہیں رہے, ہم ان تک پہنچ نہیں رہے. اور آگے انشاءاللہ جب ہم فقہ القلوب پڑھیں گے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ سارے علوم جو ہے انہوں نے سبجیکٹ وائز جو ہیں انہوں نے چیپٹرز بنائے ہوئے ہیں آتھر نے,
اور انشاءاللہ جب ہم ان کو اس طرح سے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری معرفت جو ہے اللہ ڈیولپ ہوگی اللہ تعالیٰ سے, ہمارا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ پھر سدھر جائیں گے انشاءاللہ, دنیا اور آخرت دونوں کے. جی ہم اسی پیراگراف پہ آتے ہیں. وَلِمَا كَانَ هَذَا سَلْمًا فِي الدِّينِ جزاک اللہ خیراً کثیرا. جی اس پیراگراف میں سبب بتایا گیا ہے, جو ہماری جو پریشانیاں ہیں, جو ہم ہر وقت کمپلین کرتے رہتے ہیں, ایز اے نیشن بھی ہم کمپلین کرتے ہیں رہتے ہیں, اور ایز انڈیویجولز بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے مصیبت جو ہے ہمارے اوپر رہتی ہے. تو اس میں کیا ریزن کیا بتایا گیا ہے اس چیز کا؟ اب کوئی اور جواب دے گا یہ؟ جی خلود پلیز آپ بتائیے. السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کہ جو یقین کی کمی ہوتی ہے اسی کی وجہ سے, مطلب یقین اور ایمان کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پہ یہ جہالت آتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے دین پر عمل پر جو ہے وہ ہماری کمزوری ہو جاتی ہے. پھر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں ہماری کمی ہو جاتی ہے. ہم شر کو جو ہے وہ آگے پھیلانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں بنسبت ہم دین کو پھیلانے کے. اور اسی طریقے سے پھر ہم جو ہے وہ باطل کی سواریوں پر لوگوں کو چڑھا بیٹھتے ہیں, یعنی ہم پھر باطل کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں, مطلب دوسری چیز جب ہم خیر نہیں پھیلا پا رہے ہوتے تو ہم شر پھیلاتے ہیں. احسنتی خلود, بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ اس کو ایکسپلین کیا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس میں کہ یقین کی کمی اصل میں یہی ساری وجہ ہے کہ جو ہے ہماری بدعملیاں جو ہیں, اور جو ہمیں نظر آتا ہے اپنے ہر طرف شر جو پھیل رہا ہے, تو یہ ساری بات جو ہے یقین کی ہی کمی ہے. اور سورۃ البقرہ میں ہی جب ہم قرآن پاک سٹارٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد, تو وہاں پہ اب دیکھیں کیا آتا ہے, جو نشانیاں بتائی گئی ہیں متقین کی, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. ٹھیک ہے, تو یہ یقین جو ہوتا ہے نا, یہ انسان سے بہت کچھ کرا لیتا ہے اور بہت کچھ جو ہے چھڑا بھی دیتا ہے, اور انسان دعوت اللہ میں لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد. اور اسی پیراگراف میں ہمیں دعوت اللہ کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب دعوت اللہ کمزور پڑتی ہے, جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی کتاب میں ہم پڑھ چکے ہیں, جب اس میں کمی آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, شر پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ نے یہ جملے سنے ہیں, فلاں کی سازش ہے, فلاں کی سازش ہے, اس پہ بھی بات ہوئی تھی. کیا چیز ہمارے معاشرے میں ہمیں اکثر جو ہمارے کانوں سے جو ٹکراتے ہیں, ہمارے ٹاک شوز جو ہوتے ہیں, اور ہمارے گھروں میں جو ڈرائنگ روم ٹاکس ہوتی ہیں, اس میں کیا بات ہو رہی ہوتی ہے؟ عظمیٰ آپ پلیز بات کریں. عظمیٰ انور. عموماً تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی سازش ہے, یا دوسری اقوام کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سازش ہے جس کی وجہ سے ہم پہ, یا اپنے مطلب حکماء علماء کی, یعنی ہم دوسروں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس کی وجہ یہاں بتائی گئی ہے کہ ہمارے اپنے یقین کی کمی کی وجہ سے جو ہمارے اندر ضعف الایمان پیدا ہوتا ہے, اور پھر ہر انفرادی طور پہ جو یہ ضعف پیدا ہوتا ہے تو وہ اجتماعیت اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ پھر ہم پر مصائب جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں, اور ایک کے بعد ایک حادثے جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. جی بہت بالکل صحیح بات کی عظمیٰ آپ نے, اور یہی ہے کہ بالکل سازشیں بھی ہو سکتی ہیں, رائٹ, مگر ان سازشوں نے ہمیں پکڑا کیوں, وہ ہاتھ ہم تک پہنچے, کیونکہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی مضبوطی نہیں ہے, ہم نے اپنے رب سے وہ اعلیٰ تعلق جوڑا ہی نہیں, ہمیں اللہ کے کلام ہم نے اس طرح سے تدبر کے ساتھ اور تفکر کے ساتھ ہم پڑھ ہی نہیں رہے کہ وہ ہمارے عمل میں آئے. پھر ہم نیکسٹ پیراگراف میں ہم آتے ہیں, لیزا رأیت سدہ. جی سدہ یہ سملر ورڈ ہے, اس کے کیا میننگ ہے سدہ؟ جی آسیہ اکرم. جی السلام علیکم. اس کا مطلب ہے کہ بند کیا میں نے اس کو, اس رکھنے کو میں نے بند کیا جتنی مجھ میں استطاعت تھی. پھر کیا سمجھ آیا؟ جب کوئی رکھنا دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہیں پہ کوئی لوپ ہولز دیکھیں ہیں تو ایسے ہی بیٹھ جانا چاہیے یا ان کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ جتنی ہم میں طاقت ہے, جتنا ہی ہم میں استطاعت ہے, جتنا ہمارے پاس علم ہے, اس کے مطابق ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کمی کو پورا کریں اور اس کو بند کریں, تاکہ اگر یہ رکھنا بند نہیں ہوگا تو خالی مجھ پہ نہیں بلکہ پوری قوم پہ, پورے مسلمانوں پہ یہ والی مصیبتیں آئیں گی جو ہمیں پیچھے والے پیراگراف میں پڑھی ہیں. جی بالکل, شاباش, بارک اللہ فیکی. جی پھر ہم آگے اسی پیراگراف میں ہم آگے آتے ہیں, یہ بہت ہی خوبصورت پیراگراف میں, آپ میں سے کوئی ریڈ کرے گا اسے؟ لیزا رأیت سدہ. جی سائمہ باجی. جی
जी नदा। मैं एक कमेंट देना चाहती हूँ कि रखना बंद करने की जो बात है, मैं दे सकती हूँ? यस श्योर प्लीज। मुझे बस वो वाकया बहुत ही जो है वो इंस्पायर करता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था और जब चिड़िया अपने मुंह में जो अपनी चोंच में जो है वो पानी के चंद कतरे लेकर आई थी, तो वो अपने काम अपने हिस्से का काम जो है वो कर रही थी और वो ये नहीं सोच रही थी कि आग बहुत बड़ी है और इसको तो ये चंद कतरे नाकाफी हैं। तो जब हमें भी अपने इर्द गिर्द जो है वो बहुत कहना चाहिए कि हमें शर नजर आता है और हमारा दिल अंदर से कुढ़ता है और हम परेशान होते हैं कि हम कैसे इसमें तब्दीली ला सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ हमसे हमारे किए का सवाल किया जाएगा और ऐसे मौके पे हम अपने आप को उस चिड़िया की तरह याद कर लिया करें कि उसके चंद कतरे जो है वो उस पूरी आग के लिए काफी हो गए। तो बस ये एक छोटा सा कमेंट था जो मैं देना चाह रही थी। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बिल्कुल, और हर छोटी और बड़ी चीज़ लिखी जाती है ना, कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। तो ये है कि हम सबको अपने हिस्से का काम करते चले जाना है। जी सादिया नदीम, आप प्लीज शेयर करें क्या कहना चाह रही हैं। जी मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगी कि हमारे सामने माशाल्लाह उस्ताज़ा की मिसाल है। देखिए कितने शर में, कितने बेयकीनी की कैफियत में उन्होंने एक चिराग जलाया और माशाल्लाह उसकी रोशनी कहाँ तक पहुँच गई। जैसे सूरह तौबा में भी आता है, अगर चंद लोग भी काम करेंगे दिल से तो वो फैलेगा। तो असल क्या चीज़ है, इखलास और अपने हिस्से का काम करना, जो भी हमारा हिस्से का काम है वो करें। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे लिए सदका जारिया हो जाए, आमीन। अब हम इसमें आते हैं, इसी पैराग्राफ में रीडिंग की बात हो रही थी। जी आप पढ़ें, कौन पढ़ेगा इसको? सादिया नदीम आप प्लीज रीड करिए। आपने भी बात की थी सादिया? जी 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 जी। Okay, then we'll move on to someone else. सूरह रसूल भी हो चुकी है। मैं शमीम पढ़ लूं? एक सेकंड प्लीज, मैं नाम कॉल आउट करती हूँ। शमीम अख्तर आप बात कीजिए प्लीज। जी अनम्यूट नहीं हो रही, कोई और कर ले जो अनम्यूट है। जी किसने कहा था? रूही तस्नीम। जी प्लीज पढ़िए। जी बाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिजा राइतु सिद्धहु बिमस्ततातु जमाअहु व तालिफहु व तरतीबहु व तहजीबहु लियकून मनार हुदा व खजानतहा ममलूअत बिमा लिजा व ताबा मिन गिजा व ताबा من غذاء القلوب والأرواح وسلسبيلا يزيل العطش والجماع وهاديا يحرك القلوب والجوارح ويحرك القلوب والجوارح ويشوقها للعبادة ويبعثها للطاعة ويدفعها للتوبة من المعاصي। जी बिल्कुल, शाबाश, बारकल्लाहु फीकी। थोड़े से एराब आपके जो हैं उनको करेक्शन की ज़रूरत है, उनको आप दोबारा से सुन के सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बात हुई है इसकी, ये जो है किस चीज़ को इन्होंने ख़जाना कहा है और इसकी कंटेंट्स क्या हैं, ये क्या करता है ये ख़जाना, इसको उर्दू में कौन बताएगा? सरवर जहां आप बताइए। जी सरवर जहां अनम्यूट करें प्लीज। जी बाजी, ये खजाना जो खजाने के मुतालिक जो बात हो रही है कि इस रखने को मैंने अपनी ताकत के मुताबिक बंद किया है और उससे जो हमारी तरतीब है, तहजीब है, हिदायत है, दीन के मुताबिक जो हिदायत है, हमें उस खजाने के मुताबिक हम इसको पहुंचा सकते हैं लोगों तक, जो दिल की ग़िज़ा है और रूह की ग़िज़ा है। खजाना किस चीज को कहा क्या है इसमें?
آپ بتائیں. سوریا کا ہو چکا. شمیم اختر آپ جواب دیجیے. جی سیما عصمت خان آپ جواب دیجیے. خولا انصاری ان کو انمیوٹ کریں پلیز. وہ خزانتی مملوءت بما لذی وطاب من غذاء قلوب والارواح وسلسبیلا یزیل العطش والظما وحادیا کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ہم نے عربک پڑھی جی. جو خزانہ غذاء القلوب یعنی کہ قرآن اور حدیث کا جو بیسک سورسز ہیں ہماری، اس سے جو علم حاصل ہوگا وہی ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی اس میں جو بات ہو رہی ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے کہ اس میں انہوں نے فقہ القلوب کی بات کی ہے، جو انسائکلوپیڈیا جو انہوں نے لکھا ہے دلوں کا انسائکلوپیڈیا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو انہوں نے جمع کیا، اس کو تالیف دی، اس کو ترتیب دی، اس کو تہذیب دی، تاکہ کیا ہو جائے، روشنی کا چراغ بن جائے اور یہ خزانہ بن جائے، اور یہ بھرا ہوا ہے کس سے؟ لذت سے، پسندی، اور یہ جو ہے دلوں کے لیے غذا ہے اور روحوں کے لیے، اور اسی طرح چشمہ ہے، بہتا چشمہ. اور یہ جو ہے آخر میں انہوں نے کہا ہے یہ انسان کو جو ہے پش کرتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ جا کے گناہوں سے اپنی توبہ کرے. ٹھیک ہے. اور آگے جو انہوں نے فرمایا ہے وَهَذَا بَابٌ عَظِيمٌ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ، یہ کس کو کہا ہے؟ جی مزنا زاہد. جی یہ عظیم باب عبودیت کا، یعنی کہ ہم جو اپنی عبادت کرتے ہیں نا، ان میں ہمارا سب سے جو عظیم مقصد ہے یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا. جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ہم اس کو تدبر کریں، کیونکہ پڑھتے پڑھاتے تو ہم بہت رہتے ہیں، لیکن اس کو تدبر کر کے اس کو اپنی عبادت میں لانا، یہی ہمارا عظیم باب ہے. اور اس بک کے ساتھ جو وہ ہمیں قرآن کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اور ہمارے دلوں کو تدبر کی عادت ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس بات کو میرے خیال سے انہوں نے ریلیٹ کیا ہے. جی بالکل. یہ وَهَذَا بَابٌ عَظِيمٌ، بالکل ٹھیک آپ نے کہا. وَهَذَا بَابٌ عَظِيمٌ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ، یہی سارا ہے جو یہ اپنے ہی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے فقہ القلوب، جس کی 4 والیومز ہیں، اور اس کے اندر یہ ساری کنٹینٹس ہیں جو معرفتیں جو آپ نے شروع میں پڑھی پیج نمبر 19 کے اینڈ میں اور 20 کے اینڈ میں. تو یہ سارا جو ہے یہ وَهَذَا بَابٌ عَظِيمٌ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ، عبودیت کے باب میں سے ایک عظیم باب ہے جس کو لوگ نہیں جانتے. اور پھر یہ فرماتے ہیں بکا علی من ایامہ الاول ہے یا اول ہے. ٹھیک ہے. کون روئے گا علی ایامہ الاول؟ یہ سمجھ آیا آپ کو؟ جی یہی کہ جب ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں اور جب اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اپنے دین کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کی لذت کو جب چکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم اپنے اس گزرے ہوئے وقت پر ہمیشہ پچھتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے آنے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں اتنا وقت کیوں ضائع کر دیا، کیونکہ ہر وہ لمحہ آخرت میں حسرت ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہوگا. تو اسی بات کا ذکر ہے یہاں پر. شاباش، آسن تھی، یہی بات ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور پھر آگے انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری عقلوں کو اور دلوں کو کس چیز پر، ہماری عقلوں کو، ہمارے دلوں کو اور ہماری فطرت کو کس چیز پر ڈیزائن کیا گیا ہے، کیا چیز اس میں رکھ دی گئی ہے. جی آپ کوئی اور جواب دے. سعدیہ احمد آپ بتائیے. آپ کا ہو چکا. اچھا اوکے ٹھیک ہے. جی جی بتائیے. جی السلام علیکم. میں بتاؤں؟ جی وعلیکم السلام. جی نوشین کریم. جی ہماری عقل کو اور ہماری فطرت کو توحید اور ایمان باللہ پر رکھ دیا گیا ہے. شاباش. اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ ہمارے جوارے کو کس چیز پر اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے، کس چیز کے لیے ڈیزائن کیا ہے؟ حسن اخلاق اور عمل صالح کے لیے. جی ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کے اگینسٹ جائیں گے، حسن الاخلاق کے اگینسٹ جائیں گے،
اور اسمائلنگ کے بجائے فراؤننگ کریں گے تو پھر کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے جب ہم اگینسٹ جائیں گے تو پھر اس کے اثرات ہمارے اوپر کچھ اور ہوں گے. اور پھر حسن اخلاق کے لیے اور عمل صالح. اور عمل صالح میں آگے آپ دیکھیں انہوں نے 3 طرح کے اگزامپلز لیے ہیں. 3 طرح کے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ اب کوئی اور جواب دے. ریحانہ نگت آپ جواب دیجئے. جی جی, ایک تو مستقل کمی کرنے والے, مستکثر زیادتی کرنے والے, اور محروم بالکل محروم. یہ 3 بتائے ہیں. علم اور عمل میں 3 طرح کے ہوتے ہیں لوگ دنیا میں. اوکے, مستقل کا کیا بتایا آپ نے؟ کمی کرنے والے. اوکے, اور اب کوئی مستکثر زیادتی کرنے والے. اوکے, اب کوئی اور جواب دے اسی بات کا جو انہوں نے دیا ہے. ویٹ کریں آپ. نوشین کریم آپ بتائیے. نوشین کریم آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے, انمیوٹ نہیں ہے. آسیہ اکرم آپ انمیوٹ ہیں, آپ جواب دیجئے. جی میں بتاتی ہوں. مستقل کا مطلب ہے مستقل مزاج, جو اس نیکی پہ مستقل مزاجی سے جمے رہتے ہیں. اور کچھ ہیں وہ جو کمی کرتے ہیں, کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل محروم ہیں, بالکل کرتے ہی نہیں وہ کام. یہ جو پیچھے بتایا گیا نا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جی, اس میں دیکھیں مستقلہ, ٹھیک ہے, مستقلہ کا معنی ہے آگے بڑھنے والے, مستکثر پیچھے رہنے والے, اور تیسری ٹائپ جو ہے وہ کیا ہے؟ بالکل ہی محروم ہے. تو ہمارا ہوم ورک یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے پورے ہفتے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں, جو کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ قرآن کی کلاسز میں پڑھ رہے ہیں, تو وہ جو ہے اس میں ہم آگے بڑھنے والے ہیں. والسابقون السابقون ہے, مستکثر ہیں, پیچھے رہنے والے ہیں, وہ محروم ہے یا بالکل ہی افیکٹ نہیں لے رہے. تو یہ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے. آپ پڑھ کے آئیے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ باجی ڈسکشن کرائیں گی. اور یہ جو لاسٹ 2 لائنز ہیں اس کا بھی آخری آپ کا ٹائم میرے خیال میں اوور ہو گیا ہے, 2 منٹ ہے. اس کا لاسٹ 2 لائنز. Sorry to interrupt, but I want to clear something. جی پلیز. Shall I? جی جی پلیز, شور. سسٹر وہ میڈم کا لیکچر میں مطلب مستقل کمی کرنے والے اور مستکثر زیادتی کرنے والے, تو آپ کلیئر کریں کہ اصل میں کیا ہے. اوکے ٹھیک ہے, میں ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہو, میں اس کو چیک کر لوں گی. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اس کو ہم ری چیک کر لیں گے انشاءاللہ, اور نیکسٹ کلاس میں ہم یہیں سے انشاءاللہ اپنی ڈسکشن اٹھائیں گے, کیونکہ سب ساتھ آپ کو پتہ ہے ترجمہ ساتھ لکھا ہوتا ہے تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں وَآسَنَ مَا تَجَمَّلَ بِهِ الْخَلْقُ فِي الدُّنْيَا. ٹھیک ہے, اس میں کیا بات سمجھ آئی کہ ہمیں اپنے آپ کو کس چیز سے بیوٹیفائی کرنا ہے. جی نوید طلعت آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے. جی باجی, اس میں ہے کہ آسان ما تجمل بہی خلقہ فی دنیا الایمان والاحسان والتقوی والعلم نافع و عمل صالح. احسان اور تقوی اور علم صالح اور عمل صالح سے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے دنیا میں بنانا ہے. جی بالکل, اپنے آپ کو ہمیں خوبصورت ان چیزوں کے ساتھ بنانا ہے. ایمان ہے, احسان ہے, تقوی ہے, علم نافع ہے اور عمل صالح ہے. بارک اللہ فیکم جمیعا, جزاک اللہ خیرن کثیرا. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.